سماعت فرما لیجیے دوپہر کا وقت. جب آ گئے حسین کے جب آ گئے حسین کے جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر نانا زمین پر. بہت لاجواب شعر ہے, خالی چاہیے کہ اس کو بہترین انداز سے سمیٹ لیا جائے. جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر نانا زمین پر. جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر. ارے مستی میں جھومنے لگے ارے مستی میں جھومنے لگے. کعبہ زمین پر ارے مستی میں جھومنے لگے. کعبہ زمین پر مستی میں جھومنے لگے. کعبہ زمین پر تیروں زبر سے چھلنے تیروں زبر سے چھلنے بدن پھر بھی دیکھیے. تیروں زبر سے چھلنے بدن پھر بھی دیکھیے. میرے حسین کر گئے میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر. میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر. میرے حسین کر گئے سجدہ زمین پر. مسجد میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر. کہ ابو جہل عتبہ شیبہ مریں گے یہی پہ کل. ہمارے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بتا کے گئے تھے اے دنیا والوں سن, یہ ابو جہل یہ عتبہ یہ شیبہ جتنے بھی دشمن رسول ہیں جتنے بھی دشمن اسلام ہے وہ آج نہیں تو کل مریں گے ضرور. لیکن میں بتا دیتا ہوں میرے صحابی رسول یہ عتبہ کا قبر ہوگا, یہاں ابو جہل کا قبر ہوگا, یہ شیبہ کا قبر ہوگا. ہمارے نبی ارشاد فرما کر دنیا سے رحلت فرما گئے. خدا کی قسم مرنے کے بعد جہاں جہاں نقشہ ہمارے نبی نے دشمنوں کے بارے قبر کا چنہ دیا تھا اسی جگہ پر لوگوں کا قبر بنا ہے, اسی جگہ پر قبر بنا ہے. اب بتائیے کتنی تعجب کی بات ہے, کتنا بڑا معجزہ ہے. ابو جہل عتبہ شیبہ مریں گے یہی پہ کل. آقا نے خود بتا دیا آقا نے خود بنا دیا نقشہ زمین پر. آقا نے خود بنا دیا نقشہ زمین پر. دنیا کے آدمی سوچتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چمکیلا دمکیلا گھر
कौन सा? जिनको अर्श आजम के नाम से जानते हैं, आसमानी दुनिया में अर्श आजम के नाम से जानते हैं, जिन्हें एक एक पहिए में 70 हजार फरिश्ते अर्श के पौवे थाम करके इंतजार में हैं। इसके इंतजार कि हमारे नबी मेराज को जाएंगे, उसी इंतजार में हैं। लेकिन सुनिए, शायर कहता है कि अगर अर्श आज़म बेहतरीन चीज है, बेहतरीन घर है, लेकिन अर्श आज़म से भी ज्यादा मुकद्दस और बेहतरीन मदीना तैयबा है। जिसको नबी दावत के लिए जाएंगे, खुदा से मिलने जाएंगे, इतने इस्तकबाल के लिए, अपने प्यारे नबी के लिए, प्यारे महबूब के लिए, दोनों जहां के रहमतल लिल आलमीन के लिए अर्श आज़म बनाया तो इतना मुकद्दस हो गया, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक पहुंचेंगे तो अर्श का इतना आला मकाम हो गया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, समाज फरमा लीजिए, अर्श पर नबी का कदम मुबारक होगा, इतना आला हो गया। मदीना तैयबा में मेरे नबी का पूरा जिस्म अज़हर भरा हुआ है। बताइए कितना मुकद्दस मदीना मुनव्वरा होगा, होगा कि नहीं होगा? अर्श पर कदम मुबारक रखा तो इतना आला, इतना बेहतरीन, इतना अज़मत वाला, इतना मर्तबा वाला। हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में पूरा जिस्म के साथ आराम फरमा रहे। बोलिए, मदीना मुनव्वरा कितना मर्तबा और मुकद्दर वाला होगा, है कि नहीं? और ये झूम करके दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली। और मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद इनामुल हक मरहूम साहब, जब भी हम कहीं मुहर्रमुल हराम के महीने में, जब भी इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन के मुकद्दस मनकबत को हम पढ़ते थे, तो सबसे ज्यादा पसंद करने वाले कौन थे? ये मेरे बड़े भाई हाजी इनामुल हक मरहूम बन गए हैं। तो इसलिए उनके लिए मैं शेर 2-3 ठो पढ़ देता हूँ, हाँ, उसके बाद फिर खत्म किया जाएगा। कि हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे मेरे हुसैन का है हर ज़माना। मस्जिद में मैंने शेर पढ़ा है, तुम सुना होगा कि कौन सी ज़माना इमाम हुसैन का है, कौन सा जगह इमाम हुसैन का। मैं तो बता, पूरे जहान में इमाम हुसैन जी। कि तुम जिसे आशुमा समझते हो, तुम जिसे सामियाना मेरे हुसैन का है, सामियाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। शेर तवज्जो के साथ सुनिए, तभी आपको फायदा भी होगा और सवाब भी होगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु फिल दारैन। कि दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना। कि दो जहां में ये जो भी बनता है, दो जहां में जो भी बनता है, कि दो जहां में हर खजाना, अरे हर खजाना किनका है? मेरे हुसैन का है, हर खजाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना। मोहब्बत से
سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو زمین ہی پر اناج اگتا ہے، جو زمین ہی سے اناج اگتا ہے، دانا 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 میرے حسین سبحان اللہ دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے دل دیوانہ، میرے حسین کا ہے دل دیوانہ۔ اے مسلمانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ رہو، اس سے کوئی مطلب نہیں بنتا۔ جہاں بھی کوئی جس کو رہنے کا اچھا لگتا ہے رہ جاتا ہے، چاہے گائی گھٹا میں ہو، چاہے تاج گڑھ میں ہو، چاہے گجھوٹ میں ہو، چاہے بساگاؤں میں ہو، چاہے دارپار میں ہو، بگورا میں ہو، کسیدہ میں ہو، ارے جہاں رہنے کا من کرتا ہے وہاں خوشی خوشی رہیے۔ جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ یہ حجیان نے نذرانہ دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نذرانہ دینے والے کو خوشحال زندگی عطا فرمائے، ان کے گھروں میں اللہ تو ترقی اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ تو کوئی بھی آدمی کہیں بھی رکھ سکتا ہے، چاہے کٹیہار کیوں نہ ہو، پٹنہ کیوں نہ ہو، پورنیہ کیوں نہ ہو، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، کسی بھی ملک میں رہ سکتا ہے، لیکن رہنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ تھا میں پہلے مسلمان اب دھرم کو پریورتن کر لیتا ہوں۔ اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ سمجھ لو کہ عقیدہ اور ایمان جس کا درست ہو گیا، فریش ہو گیا، تازہ ہو گیا، سمجھ لو کہ وہی کامیاب ہو گیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گائی گھٹا کا ہے تو جنت ہی میں جائے گا، تاجگن کا ہے تو جنت میں جائے گا، اور دور کا ہے تو جہنم میں جائے گا، کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عقیدہ و ایمان کو درست رکھنے سے اسی کے بارے میں سوچا جائے گا کہ جنت ملے گا یا جہنم ملے گا۔ اس کے علاوہ شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں سب کو ماننا ہوگا، نظر کے سامنے جو پیش آ جائے گا اس کو ماننا ہوگا، اس کو کاٹنا بھی نہیں ہے، چھانٹنا بھی نہیں ہے۔ تو کاٹنے اور چھانٹنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان دھیرے 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 آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ بہت سارے آدمی ہم اپنے زمانے میں دیکھے ہیں کہ گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اس کو اثر نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کو کہا گیا بھائی کہ تو نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں سب کیا پتہ ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ گناہ ان کے نظروں میں گناہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کا دروازہ اب تھوڑا ہی بچا ہے۔ خدا کی قسم ایسا ہی اگر رہ گیا تو تو برباد بھی ہو جائے گا، ایمان تیرا خالی ہو جائے گا اور تو کھوکھلا ہو کے رہ جائے گا۔ سر پہ ٹوپی بھی رہے گی، قمیض پجامہ ہر چیز رہے گا، لیکن ایمان نہیں رہے گا۔ اس کو باقی رکھنا ہے۔ کب رکھنا ہے؟ اب آ گیا زمانہ، رکھیے باقی۔ جان تو دے سکتے ہیں، رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ جس نے یہ سوچ کر کے دنیا میں چلا، دنیا میں ڈٹ کے رہا، اپنے جان کو فنا فلا کر دیا، وہی نہ کامیاب ہوا۔ اس لیے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ دوسری جگہ کا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور پہلے کیا بتا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے آدمی کا دیتا تو کبھی مانتا کبھی نہیں مانتا، یہاں تک تو ماننا ہی ہوگا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو میرے راہ میں، اللہ فرماتا ہے جو میرے راہ میں قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ مردہ نہیں، زندہ۔
اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، اپنے جان کو فنا فلا کر دیا، اس کو خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کا دل میں خیال بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو کھانے کو بھی ملتا ہے۔ اور یہ زمانے میں اس دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ جو پہلے بتائے کہ اس کی کمزوری ہے، اس کو فریش کیجئے، تازہ کیجئے، تبھی آپ لائق مند بنیں گے۔ اس دنیا میں آپ ہو سکتا ہے کہ جلیل و خوار ہو سکتے ہیں، اس دنیا کے لیے بہوا بن جائیں گے۔ اور دنیا وہی ہے جو ہمیشہ ہم کو رہنا ہے۔ یہ تو 3 دن ہے، تو ہم لوگ سوچیں گے چل مار ہی کھا لیتے ہیں، 3 دن بھی تو کھانا ہے، لیکن ہمیشہ وہاں مار نہیں کھا سکتے، برداشت ہی نہیں ہوگا۔ 3 دن مار کھا ہی لیتے ہیں، 3 دن بیعتی اٹھا ہی لیتے ہیں۔ جتنا مصیبت ڈھانا ہے ڈھا لے اے دنیا والے زمانے والے، کیونکہ سنت رسول کو میں چھوڑ نہیں سکتا، طہارت کو میں نے برباد نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت کو میں چھوڑ نہیں سکتا، 5 وقت نمازوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے کھانے کو ملے یا نہ ملے، آج میں بھوکے رہوں گا تو کتنا 3 دن، وہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، کھاتا ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ، ہمیشہ کی زندگی ملیں گے، وہاں کھاتا ہی رہوں گا۔ اس لیے اے میرے دوستوں بزرگوں، دنیا میں چلو پھرو، کھاؤ پیو، بیوی بال بچوں کی پرورش بھی کرو، حق راستے پر چلو، حق بات بولو، لیکن شریعت مطہرہ پر چلو، شریعت محمدیہ پر چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے احکامات کو بجا لو۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا معنی ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب خالی نماز پڑھنے سے داخل نہیں ہوئے، خالی نماز پڑھنے سے اسلام میں آپ داخل نہیں ہوئے۔ آپ ایسے کہیں گے تو نجد والے بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہودی لوگ تو نمازیں پڑھتے ہیں، غیر مقلد تو نمازیں پڑھتے ہیں، تبلیغی والے نمازیں پڑھتے ہیں، وہابی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ دیوبندی لوگ وہ لوگ تو نمازیں پڑھتے ہیں، رافضی نماز پڑھتے ہیں، قادیانی مرزیا سب تو نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے سے کوئی اسلام میں تھوڑا نہ داخل ہوگا۔ یہاں اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یا ایھا الذین ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے بول رہے ہیں، دنیا میں نہیں۔ یہ دنیا میں داخل ہونے کا مطلب آپ غیرت ہو گئے، بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں جتنی ساری احکامات ہیں سب کو ماننا ہوگا، کسی کو چھاڑنے کی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ہم لوگ چھاڑ دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہے اسی کو لے کر کے ہم لوگ روپیہ پیسہ دھن دولت خرچہ کر دیتے ہیں، الٹا سمجھ لیتے ہیں، ہم لوگ الٹا کر دیتے ہیں۔ وہ کرنا نہیں ہے، نہیں تو پھر ہم لوگوں کی زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت میں ہائے ہائے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حاجی انعام الحق جانتے ہیں کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے کہ اس زمانے میں رہ کر ان کی نگاہوں نے جتنے گناہ دیکھا، زمانے میں رہ کر حاجی انعام نے جتنی گناہوں کی باتیں سنی، حاجی انعام نے اپنے زبان سے نہ جانے کس کی کتنے گالیاں لوگوں کو دیا، کتنی گالیاں سنی، کہاں کہاں قدم گیا، کہاں کہاں ہاتھ مارے، کہاں کہاں چل کے گیا، کیا کیا بولے، کیا کیا سنے، کیا کیا دیکھے، لیکن جو کچھ بھی ہو، جو توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ فرماتا جو میرا بندہ خلوصیت کے ساتھ میرے بارگاہ میں عزیزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو میں ان کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہوں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ بے گناہ۔ کیا؟ بے گناہ، کوئی گناہ نہیں۔ بہت سارے لوگ بچے سب کو کہہ دیتے ہیں معصوم، حالانکہ معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ معصوم صرف
فرشتے کی ذات ہے، معصوم صرف نبیوں کی ذات ہے، رسولوں کی ذات ہے، انبیاء کی ذات ہے۔ بچے معصوم نہیں، بے گناہ بولیے، بے گناہ ہے، کوئی خطا نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، بچہ بے گناہ ہے، معصوم نہیں۔ معصوم تو اللہ کے فرشتے ہیں، معصوم حضرت آدم نبی نصرت و تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ سے تمام نبیوں کا سردار ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے اور تشریف لے کر کے گئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر رسول وہ کیا تھے؟ معصوم بھی تھے، بے گناہ بھی تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے فرشتے انگنت ہے، کوئی ان کا کوئی تعداد نہیں کر سکتا، وہ بھی معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ لیکن ہم لوگ معصوم بچے کو بھی بول دیتے ہیں، کہنا چاہیے بے گناہ، کہنا چاہیے بے گناہ۔ ہم لوگ بے گناہ بھی کہتے ہیں، کبھی بھی معصوم بھی کہہ دیتے ہیں۔ معصوم صرف نبی کی ذات اور فرشتے کی ذات۔ تو بزرگوں دوستوں، اب حاجی انعام نے جو بھی توبہ کیا، کوئی نہیں سنا، کوئی نہیں دیکھا، لیکن دکھا دیا وہ دھرتی جس دھرتی پر جانے کے لیے بہت محنت و مشقت کرنا پڑتا ہے۔ آدمی تو دنیا میں محنت و مشقت بھی کرتا ہے، پیسہ کے ڈھیر میں بھی رہتا ہے، لیکن سب کے نصیب میں حج و عمرہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حاجی انعام نے وہ کر کے دکھایا کہ مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مان لیتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئی ہے، میں مان لیتا ہوں، میری آنکھوں نے خطا کی ہے، مان لیتا ہوں، میرے کانوں نے خطا سنی ہے، مان لیتا ہوں، میرا قدم خطا کے جگہ پر گیا ہے، مولا میں مان لیتا ہوں، لیکن تیرے بارگاہ میں سچا دل سے توبہ کرتا ہوں اور تیرا گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتا ہے حاجی انعام الحق، اگر تو میرا گھر کا طواف کرنا چاہتا ہے، اگر تیرا دل میں ارادہ ہو گیا، پکا ارادہ ہے، تو میں بھی بلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حاجی انعام الحق آجا، کیونکہ تیرا دل قریب ہے۔ حاجی انعام تجھے پتہ نہیں ہے، توبہ استغفار کر اور میرا مقدس گھر کعبۃ اللہ کا تو طواف کر لے، زیارت کر لے، پھر تجھے واپس بھیجوں گا، پھر اپنے پاس بلا لوں گا، کیونکہ تو تیرے اندر جو خطا تھا، میں تمام خطاؤں کو حجر اسود کے ذریعے سے چوس کر کے تیرے جسم سے پورے گناہوں کو میں نے برباد کر دیا۔ اب حاجی انعام کہاں جائیں گے بھائی؟ انتقال کرنے کے بعد حاجی صاحب کہاں جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے، کیونکہ وہ آخری منزل ہے۔ وہاں سے کب اٹھیں گے؟ جب اللہ کا بلاوا ہوگا تو حشر کے میدان میں جانا ہوگا، ذرے ذرے قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا، لیکن قبر ہی میں پتہ چل جائے گا کہ وہاں جا کے کون کیا کرے گا۔ جو نیکی عمل کر کے جائے گا، نیک عمل کر کے جائے گا، حج کر کے جائے گا، عمرہ کر کے جائے گا، قرآن پڑھ کے جائے گا، تسبیح پڑھ کے جائے گا، تلاوت کر کے جائے گا، پنج وقتہ نماز ادا کرتے ہوئے جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جائے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا جائے گا۔ خدا کی قسم وہ قبر میں آرام ہی آرام پائے گا، اور جس نے قبر میں آرام کی زندگی مل گئی، خدا کی قسم میدان حشر میں بھی آرام مل جائے گا۔ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حاجی انعام آرام سے قبر میں ہے، ابھی جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حاجی انعام کہے مولا تیرے بارگاہ میں نے توبہ کیا، بے گناہ بن گیا، حج و عمرہ کیا، بے گناہ بن گیا، تو نے میرے خطاؤں کو بخش دیا، لیکن قبر میں اگر کہ ایسے سویا رہوں، مولا تعالی ارشاد فرماتا فرشتے جنتی بچھونا لا اور حاجی کے بستر میں بچھا دے، جنتی تکیہ بھی دے دے۔ حاجی صاحب کہیں گے مولا میں آرام سے رہ رہا ہوں، تیری حکم کی میں نے تعمیل کیا ہے، وقت پر نماز بھی پڑھتا تھا، مولا آزان بھی دیا کرتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن جب حافظ قرآن پڑھتے تھے مولوی میں بیٹھ کر کے قرآن سنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حاجی انعام کو میں نے بلا لیا ہے، وہ آرام کی خبر میں زندگی آرام فرما رہے ہیں، اس کو کیا چاہیے؟ چلو جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دیا جائے، حشر کے میدان آنے تو وہ آرام ہی آرام کرے۔ سبحان اللہ، یہ سب کے پاس آنے والا ہے۔ کہا کہ مولوی صاحب ہم لوگ تو حج کر بھی نہیں کیے ہیں، یہ ہم لوگوں کا نصیب میں کیسے ہوگا؟ کہا کہ حج کرنے سے مطلب نہیں ہے، ایمان پکا کیجئے، عقیدہ مضبوط کیجئے، بہتر کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، جمعہ پڑھیے اور شریعت مطہرہ پر چلتے رہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتوں کو یہ بتایا ہے، حکم دیا ہے میرے امتوں دنیا میں کہیں بھی جاؤ تم کو
कहेगा फलाना दवा खाएगा तो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया जिंदगी बसर करेगा। कबीराज के पास जाएगा, वो जंगली दवा देगा, कहा कि ये दवा खाएगा तुमको शिफा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, भलाई होगा। डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, किसी के पास जाओ, तुमको बढ़िया जिंदगी जीने का तरीका अता कर देगा। लेकिन हमारे नबी और आपके नबी क्या अता किया? कहा कि है मेरे उम्मतों, अल्लाह के बंदो, शरीयत मुतहरा पर रह करके जीने का मकसद ये समझो कि तहारत के साथ, नमाजी के साथ जिंदगी बसर करो, ईमान अकीदे के साथ बेहतर बना करके जिंदगी गुजार दो, तुम्हारे लिए ही बेहतर है। न तेरा दवा काम आएगा, न तेरा मकान काम आएगा, न तेरा रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती चलेगा। खुदा की कसम कोई चीज काम नहीं आएगा। न काम आता सद्दाद से बढ़कर कौन जन्नत में जाता? हाँ? हारून से बढ़कर, कारून से बढ़कर कौन जन्नत में जाता? लेकिन जन्नत में नहीं गया। कितना दिन गया? एक लम्हा के लिए इतना बेहतरीन, इतना कीमती घर बनाया सद्दाद ने, जन्नत के जैसा घर बनाया था। सोने चांदी हीरे जवाहरात का दरख्त बनाया था ना। लेकिन कदम रखा, दरवाजा को कहा कि सद्दाद ने कहा कि मेरे सिपाहियों दरवाजा बंद करो, मुझे डर लगता है कहीं मलिकुल मौत ना आ जाए, इसलिए दरवाजा बंद कर दो। इतना मजबूत मैंने जन्नत जैसा घर बनाया है, यहाँ मलिकुल मौत अंदर दाखिल नहीं हो सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही बिस्तर पर बैठने वाला था, भी सोया भी नहीं है, अपना जन्नत में आराम भी नहीं किया है, पैसों से माला माल कर दिया था अल्लाह ताला, लेकिन फिर भी वही चाल, वही चलन में रहा। मलिकुल मौत गया, घर के अंदर चला गया, कहा गया है सद्दाद। सद्दाद का आप कौन, कैसे आए, किधर से आए? मेरा घर तो पत्थर लोहे से भी ज्यादा मजबूत मैंने बनाया है, तू अंदर आया कैसे? आने कौन दिया? ताकि मुझे अंदर आने की किसी से इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी सद्दाद समझ नहीं पा कि कौन है, फिर भी पूछता कि बताइए ना कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं? मलिकुल मौत आहिस्ते लहजे में अर्ज करते हैं, ऐ सद्दाद मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, मुझे मलिकुल मौत लोग कहते हैं। आई तो थरथरी शुरू हुआ सद्दाद का। अरे बाप रे बाप, क्या होगा? इतना मालो दौलत, इतना जन्नत जैसी घर मैंने बनाया, एक दिन आराम करने का भी मौका नहीं, इतना मोटा मोटा गेट दरवाजा बनाया, इतना मजबूत मजबूत ताला लगाया, लेकिन फिर भी मलिकुल मौत अंदर आ गया तो मुझे मौत से कोई रोक नहीं सकता। उस वक्त क्या करेगा? हाय हाय के सिवा तो कुछ नहीं, दौलत तो अल्लाह ने दिया था, फरमान दिया था, फरमाया था, लेकिन फरमान का खिलाफ कर दिया, दौलत के लालच में रह गया। सद्दाद जैसा अमीरों का ये हाल हुआ तो मुझ जैसा गरीबों का नाफरमान का क्या हाल होगा? बताइए। इस चीज को सोचना है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। वक्त की कमी है, वक्त नहीं है। मैं चाहता था कि 5 मिनट करूं, लेकिन हो गया बेसी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुस्लिम मुसलमातों को सीधे और नेक रास्ते पर चलाए, और जिस मकसद के लिए अंसार बाबू ने ये मिलाद इनाकाद किया गया है, जिस मकसद के लिए बुलाया है, मौला उनकी तमाम मकासद को पूरा अता फरमाए। उनके अब्बा मरहूम मोहम्मद हाजी इनामुल हक के रूहे पाक पर इन तमाम जिक्र अज़कारों का सवाब पहुंचे, कहिए आमीन। हमारे नबी और आपके नबी दोनों जहान के रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पर मुताबिक 20 अप्रैल 571 सोमवार के दिन सुबह शादी के वक्त आदम की पेशानी का नूर, नूह इब्राहिम के दिल का सुरूर, इस्माइल की राह पे जान, अब्दुल्ला व हाशिमी के घराने की शान, हम